अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरतुन्नबी सीरीज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। आज इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे सबक नंबर 23 के ताल्लुक से। अब तक हम लोग बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से 22 एपिसोड जो है मुकम्मल कर चुके थे और हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 8 साल। तो यहाँ से अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो वो बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाम है उसका नाम मैं चेंज कर दिया हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं और मुख्तसर वीडियो रहेंगी, लेकिन एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और इंशाल्लाह इरादा है, कोशिश भी है कि आप सल्लम की ज़िंदगी के तमाम गोशों को कवर किया जाए। इस वजह से इसका नाम जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो है सीरत में दिया हूँ। तो चाहे 300 वीडियो में बने, 400 में बने, 500 में बने, में भी हो सकता है कि 1000 वीडियो में भी बने। तो लेकिन यह है कि इंशाल्लाह इसको आप सल्लम की सीरत के तमाम पहलुओं को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि आसान हो, सिंपल हो और समझिए कि ऑथेंटिक हो और फिर जो है कॉन्सेप्चुअल भी हो। तो चलिए अल्लाह ताला का नाम लेकर के शुरू करते हैं और ब्लैक बोर्ड भी ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। तो हम लोग पहुंचे थे आप सल्लम के उम्र मुबारक 8 साल तक। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने इब्तदाई ज़िंदगी में मुश्किलात से गुजारा ताकि जो है गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, और जो आदमी गम झेले रहता है तो वो दूसरे का गम समझता है। जिसको मुसीबत पड़ी रहती है वो दूसरे की मुसीबत को भी फील करता है। इसीलिए रोज़ा भी रखाया जाता है हम लोगों के यहाँ कि भूखा रह कर के देखो कि भूख क्या चीज़ होती है, प्यासा रह कर देखो कि प्यास क्या चीज़ होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के पेट ही में थे, पैदाइश भी नहीं हुई थी कि वालिद का इंतकाल हो गया। यानी जो है लाशऊरी की ज़िंदगी में भी आप सल्लम अपने वालिद के एक झलक भी नहीं देख पाए। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि माँ से जुदाई हो गई तरबियत के लिए। हलीमा सादिया के यहाँ कबीले साद में जो है परवरिश के लिए भेज दिया गया, दूध पीने के लिए, ताकि वो देहात के जो है सहरा के जो है फ़िज़ाओं में जो है वो बिल्डअप हो और फिर वहाँ जो है वो ज़बान जो है प्योर ज़बान सीख सकें, क्योंकि शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों के लोग आते हैं और शहर को जो है ज़बान को पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो जो है जिस्मानी जो है नशो नुमा के लिए, ज़बान की तरक्की के लिए, हिफाजत के लिए वहाँ भेज दिया गया। तो 2-3 साल वहाँ रह गए। फिर आप सल्लम 6 साल के हुए तो समझिए कि वालदा का भी इंतकाल हो गया। मदीना गए हुए थे, वापसी पे अब्वा के मुकाम पर इंतकाल हो गया। तो समझ जाइए कि कैसा मंजर रहा होगा। फिर चचा दादा जो है बहुत ज़्यादा केयर करते थे, लेकिन कुदरत का ये था कि एक और इम्तहान मकसूद था। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। दादा भी चल बसे। तो दादा जो है जाते वक्त जो है, अब कई बेटे थे उनके, 10-12 बेटे थे, तो उसमें से जो सबसे होनहार थे उनके बेटे चचा अबू तालिब, उनसे वादा लिए कि तुम मेरे बाद मेरे इस पोते का ख्याल रखना। उन्होंने कहा अब हम पूरी कोशिश करेंगे ख्याल रखने का। और आप सल्लम के चचाओं में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी बहुत ख्याल रखते थे और नेचुरल इन लोगों को भी आप सल्लम से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ी का जो है पहले ही इंतकाल हो गया। तो वो ज़िम्मेदारी भी जो है, यानी तीनों भाई जो बांटते थे मोहब्बत को, वो ये ज़िम्मेदारी भी समझिए कि चचा अबू तालिब ही पे आ गई।
لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شروعات سے جو ہے اس طرح کا بلڈ اپ ہوا کہ والد کا سایہ نہیں ملا، ماں کا شفقت سے جو ہے تھوڑے سے محروم رہے، دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا، تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو گئے اور احساس بہت زیادہ تھا، اس قدر احساس تھا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اور اس کا جو ہے ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چچا ابو طالب کے اندر تو سمجھے کہ انسانیت، شفقت، محبت، اخلاق، کردار بالکل فطرت سلیمہ پر وہ انسان تھے، لیکن پرابلم کیا تھا کہ کثیر العیال تھے اور انکم بہت کم تھا، غریب تھے، تو اپنی فیملی چلانا، اس میں ایک یتیم بھتیجے کا جو ہے ذمہ داری، لیکن چونکہ وہ ذمہ داری لے لیے تھے اور نیچرل بھی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبھانے کی پوری کوشش کرتے تھے، کھانا وغیرہ میں پہلے ان کو ترجیح دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے برکتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن یہ تھا کہ غریبی تو کتنا بھی آپ چھپائیں وہ چھلک ہی جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں محسوس کرنے لگے، یعنی 8 9 10 12 سال کی عمر میں محسوس کرنے لگے کہ چچا پریشان ہے تھوڑے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں یعنی لڑکپن میں ہی چچا سے ایک مرتبہ بات کیے کہ چچا میں آپ کو کچھ کوپریٹ کرنا چاہتا ہوں، کہا بھتیجے تم کیا کوپریٹ کر پاؤ گے؟ تو کروں گا، تو کیا کرو گے؟ تو کچھ نہیں کر پاؤں گا تو بکریاں ہی چرا دوں گا، اپنے پاس تو بکریاں بھی اتنی نہیں ہیں کہ اس کے لیے کئی لوگ درکار ہوں، تو اپنی بکری نہیں تو مکے والے کی ہی بکریاں چرا دوں گا۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ قریش خاندان میں بنو ہاشم کے چشم چراغ تھے، عبد المطلب کا پوتا تھے، گھرانہ کتنا اعلیٰ تھا، لیکن احساس ایسا تھا کہ چچا پرابلم میں ہیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو ہم مزدوری ہی کر سکتے ہیں، بولے کہ میں آپ کو جو ہے کوپریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مکے والوں کی بکریاں ہی چرا دیتا ہوں، کچھ تو دیں گے وہ لوگ۔ تو چچا جو ہے منع بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تھا بھی نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا احساس تھا اس عمر میں کہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے بکریاں چرائیں، اور جب مطلب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنائے تو جس طرح ہم لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے اس طرح ان لوگوں کو بھی یقین نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک حدیث سنائی کہ دنیا کی ایک بیٹر فیکٹ ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو نبی مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ ان کو بکری چرانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ بکری چراؤ، اس کے بعد جو ہے بڑے ہو کر کے اس کو نبوت دیا۔ تو کسی صحابی نے جو ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی بکری چرائے ہیں بچپن میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت ارعاہا، میں نہ صرف بکری چرایا ہوں بلکہ مزدوری پہ بکری چرایا ہوں، اور بھی مکے والوں کی۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اپنے ماحول میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں اور تھوڑا سا لیول سے نیچے کام کرنا بہت مشکل رہتا ہے۔ انڈیا میں کئی لوگ ہیں سعودی جا کر کے جو ہے پوچھا لگا دیں گے ہاسپٹل میں، لیکن گاؤں ہندوستان میں نہیں لگائیں گے، وہاں جا کے بکریاں چرا سکتے ہیں، یہاں تو نہیں بکری چرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یس میں بھی بکری چرایا ہوں، اور چند سکوں کے عوض، وہ بھی مکے والوں کے لیے، یہ بھی نہیں کہ باہر جا کر کے کہ کوئی دیکھا کوئی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ محنت مزدوری میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو احساس ذمہ داری کی بات ہے، دنیا میں ہر آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے، ہم بھی کام کیے، کسی سے بھیک تو نہیں مانگے، کسی کے یہاں چوری تو نہیں کیے،
کسی کے یہاں ڈاکہ تو نہیں ڈالے، محنت کیے، مزدوری لیے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جو بھی ملتا ہوگا وہ لا کر کے چچا ابو طالب کو دے دیتے تھے. اب یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے بکری چروایا ہے، ہر کوئی ایکسیپشن ہی نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے کہ بکری چرانا لگتا ہے کہ کچھ ہے اس میں. تو اس میں سمجھ جائیے کہ بکری چرانے میں سمجھیے کہ لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا لیڈر ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، قوم کو دشا دلاتا ہے، منزل تک لے جانے کے لیے جو ہے ساتھ لے چلتا ہے. اور لیڈر کے لیے یہ ہے کہ اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے. اب لیڈرشپ اتنی خطرناک یہ ہے کہ اگر ایک غلطی کریں گے تو صدیوں پیچھے لے جائیں گے قوم کو، اور ایک اچھا ڈیسیزن لیں گے تو صدیوں 100 سال کی کامیابی کا منزل طے کر دیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے قوم پر جو آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن سے یہ کام لینا رہتا تھا تو اس سے جو ہے دوسرے ذریعے سے جو ہے ٹریننگ کرا دیتا تھا. وہ کیا ہے کہ بکری سنبھال کے بتاؤ. جو جانور نہیں سنبھال پائے گا وہ انسان کو کیا سنبھالے گا؟ تو اس لحاظ سے اب وہ بھی خاص طور سے بچپن میں اگر جو ہے آپ بکریاں چرا دیے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہاں پر بہت زیادہ احساس رہتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بکری چرانے والا جو ہے وہ کریٹو دماغ کا بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہے چارہ نہیں ہے لیکن بکری ہے 150 کے قریب. اب اس کے لیے چارہ کہاں پہ مل سکتا ہے؟ تب وہ دماغ لگاتا ہے، یہاں دیکھوں وہاں دیکھوں ادھر دیکھوں، اس کے لیے پانی کہاں ہو سکتا ہے. تو کریٹیویٹی جو ہے اس کے دماغ میں آتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب اپنے لیے وہ کم سوچتا ہے اور اپنے بکریوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. ہمیں کس علاقے میں جانا چاہیے جہاں ہمیں کھانا ملے نہ ملے لیکن ہمارے بکریوں کے لیے چارہ ہو. ہمیں ادھر جانا چاہیے جہاں ہمیں پانی ملے نہ ملے لیکن ہمارے جانور کو جو ہے بکریوں کو پانی ملنا چاہیے. اگر وہ اپنے جو ہے اس کو سر میں درد ہے اتنا ٹینشن نہیں ہے، لیکن ایک بکری کا بچہ اگر بیمار پڑ جائے وہ تڑپ جاتا ہے. پھر بکری سے جو ہے جانوروں کے بیچ میں رہنے سے سمجھ جائیے کہ آدمی کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی ہے. اس کے حساب سے اٹھنا، اس کے حساب سے بیٹھنا. اگر وہ جو ہے کپڑا گندا بھی کر دے، گوبر یہ پیشاب وغیرہ بھی کر دے، کوئی یہ نہیں. اس سے کیا رہتا ہے نا، تکبر کا علاج ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تکبر کتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنت من کان فی قلب مثقال حبۃ من کبر. وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی جو ہے کبر ہو. ایک صحابی کو جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہوا اور انہوں نے ایکسپلینیشن چاہا کہ یا رسول اللہ لوگ جو ہے اچھا پہننا چاہتے ہیں، اچھا کھانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ کبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اچھا پہننا اچھا کھانا یہ کبر نہیں ہے. تو کبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس. یہ بہت اہم جملہ ہے. بطر الحق و غمت الناس. حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا. حق کا انکار کر دینا یہ ہم کو بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کی بات مان لیں گے تو ہماری جو ہے بات نیچے ہو جائے گی. اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ فلاں علاقے کا ہے. عربی جو سمجھتا ہے کہ یہ ہندی لوگ ہیں، یہ کیا بات کریں. ہندوستانی سمجھتے ہیں یہ بہاری لوگ ہیں، بہاری سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کے نیپالی لوگ ہیں. جغرافی کی وجہ سے جو ہے یہ گھٹیا ہے، یہ اعلیٰ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو دے کے آزمایا ہے، کسی کو لے کے آزمایا ہے. تو یہ جو ہے جانور کو جو ہے چرانے سے جو ہے یہ ساری بیماری نکل جاتی ہے اور پھر احساس پیدا ہو جاتا ہے، شفقت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پھر شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر بکری پہ کوئی جو ہے
جانور حملہ کرے تو اس سے پھر فائٹ کرتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو یہ ٹریننگ دیا کہ اگر جو ہے 150 بکریاں نہیں سنبھال سکتے تو پھر جو ہے انسانوں کو جو ہے کیسے سنبھالو گے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بکری چرانے والے رہتے ہیں وہ اپنا خوشی غم کو جو قربان کر دیتے ہیں، میت میں جانا رہتا ہے کہتے نہیں کیسے جائیں گے، اس کو جو ہے رات میں چارہ کون دے گا، شادی میں جانا رہتا ہے کینسل کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے کھانا کون کھلا گا، پانی کون دے گا، پورا کمپلیٹ فوکس، بالکل سمجھے کہ وہ بکری کے جو ہے چرواہا جو ہے نا اس کا خادم ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر کے لیے کیا بتایا؟ سید القوم خادم ہو، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لیڈر جو ہے وہ خادم کیا ہوتا ہے؟ مخدوم ہو جاتا ہے، خدمت لیتا ہے قوم سے، لیکن نہیں، جس کو لیڈر بننا ہے اس کو خادم بننا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کتنا زیادہ احساس تھا کہ اس عمر میں بھی اگر آج کل کا کوئی بچہ رہے تو بات بات پہ چچا کو جو ہے پریشان کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے پڑھی لکھی لڑکیاں، گریجویٹ لڑکیاں اپنے جو ہے انجوائمنٹ کے لیے، اپنی زندگی کی آسودگی کے لیے باپ اور ماں کے جو ہے سکون کی چین کو جو ہے کھا جاتی ہے۔ اگر باپ فائنینشیل جو ہے مضبوط نہیں ہے تو وہ اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ اگر بچی کی شادی میں من مطابق کپڑا نہیں دے پایا، سامان نہیں دے پایا تو یہ رو رو کر کے جو ہے حالت خراب کر لے گی۔ وہ باپ ماں کو حوصلہ نہیں دیتی جا کر کے، ہمارے لیے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نکاح کے لیے 3 کپڑا بہت ہے، کوئی بیڈ ویڈ کی ضرورت نہیں ہے، جو نکاح کر کے لینے کے لیے آئے گا وہ بیڈ کا انتظام کرے گا، نہیں کر پائے گا تو ہم دونوں دیکھیں گے اپنی قسمت کیسے بننی ہے بگڑنی ہے۔ آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ پرورشی کر دیے، تعلیم و تربیت دے دیے، بہت بڑا آپ کا احسان ہے۔ آپ کی نیند کو اڑا کر کے میں جو ہے بیڈ پہ آرام سے نہیں سونا چاہتی۔ 100 میں 1-2 لڑکی بھی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو اپنے والد کو یہ حوصلہ دے سکے۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احساس والے تھے۔ اور اسی لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر میں اپنے بچوں کو کیا بناؤں، تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ٹرائی کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو لیڈر بنائیے۔ لیڈرشپ کے لیے دنیا کی تمام صلاحیتیں لگتی ہیں، تب ایک جا کر کے اچھا لیڈر بنتا ہے۔ وہ لیڈر بن جائے اس کے بعد وہ تو آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن لیڈرشپ کی کوالٹی اس کے اندر آنی چاہیے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو کہ بچپن سے جو ہے بکریاں چروائیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آدمی ڈاکٹری کر لیا، انجینئرنگ کر لیا ہے، جاب لیس ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے شہر میں نہیں ہے، دیہات میں ہیں، تو آپ جو ہے 2 گائے رکھ لیجئے، 2 بھینس رکھ لیجئے، 5-10 بکریاں رکھ لیجئے، آپ کو گزارا آرام سے ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 1 گائے اور 1 بھینس اور 10-20 بکریاں سے جو ہے آپ کی زندگی گزر سکتی ہے، اور اس سے دماغ اتنا کھل جائے گا، کریٹیویٹی آ جائے گی کہ 10 بکری سے جو 50 بکریاں ہو سکیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بچوں کے اندر جو ہے یہ قربانی میں بھی ہمارے یہاں گھر پہ لا کر کے جو ہے بچوں کو پالنا نہیں سکھاتے لوگ، کم سے کم شوق کیا ہی اس کو یہ کرو، سنبھالو، دیکھو کتنا مشکل رہتا ہے۔ جو جانور نہیں سنبھالے گا وہ کل ہو کر کے انسان کیا سنبھالے گا؟ تو اس لحاظ سے جو ہے اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے تھے تو اس زمانے میں ایک بہت بہترین واقعہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا۔ حدیث میں ہے نا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کبھی جو ہے انسانی جو ہے تقاضے کے تحت آدمی رانگ ڈائریکشن میں اگر جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔
تو یہ خاص جو ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کرتا ہے. تو وہ واقعہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل سناؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ جو ہے بکریاں چرانے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اخلاقی فعل سے جو ہے بچا لیا. وہ کیا تھا وہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. جزاک اللہ.